वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हमारा वो सेगमेंट जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, खुसूसन क्योंकि ये ऐसा महीना है जिसमें हमारी अपनी भी रुग़बत ज़्यादा होती है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का, रिफ्लेक्शन का हमें वक्त मिलता है। कई सवालात जो आपके जहन में हों दीनी मामलात के हवाले से या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें आप दीन से रहनुमाई चाहते हों कि सबसे अहसन तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, तो आप हमारे इस सेगमेंट में कॉल करते हैं और हमारे उलमाए कराम से रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा जी आज जिस तरह के हमने कहा कि 19 रमज़ान शब ज़रबत मौला अली की, और प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने देखा कि मस्जिद कुफा के हवाले से आपने खुसूसी रिपोर्ट देखी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में इस वक्त आती हैं। जब भी आप इस्लामी तारीख़ के किसी वाक़े को रिफ़्लेक्ट करते हैं उसमें कई असबाक होते हैं, हमारे लिए सीखने का, समझने का बहुत मौका होता है। मौला अली का कॉल है कि खुश नसीब है वो इंसान जिसके लिए कोई रोता है, और बदनसीब है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोता है। और आज भी हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख़ के इन वाक़यात को याद करके हमारी आँखें नम हो जाती हैं कि किस किस तरह ज़रब लगाई गई इस्लाम की उठान को। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि दीन हक़ पे लोग उसके ऊपर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, जौक दर जौक इस दीन में दाखिल भी हो रहे हैं। लेकिन अबतरी और बदहाली भी उसी तरह है, हमारा वो आपसी एका मौजूद नहीं है। तो ये भी हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू होगा। सबसे पहले जी हमारे पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा अली रज़ा नजफ़ी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँ, इस वाक़े को जब जहन में लेके आते हैं कई इसके एंगल्स हैं। मौला अली फ़जर की नमाज़ के लिए मस्जिद कूफ़ा में पहुँचते हैं और लईन इब्न मुलजिम वहाँ पे ऑलरेडी ताक लगाए बैठा है, उसको ख़ुद नमाज़ की दावत देते हैं। तो आप जब इस वाक़े को, जब भी इसका ज़िक्र होता है, जब इस पे बात होती है, आपके जहन में क्या सवालात या क्या मामलात आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर आज का ये दिन एक बड़ा सहने और शौक़ का दिन है, जब एक इस्लाम की एक अज़ीम शख्सियत, जिसकी इस्लाम की बुनियादों में जिसका खून शामिल था, जो रिश्ते के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, हर एतबार से एक मुनफरिद शख्सियत थी। मौला कायनात के लिए ये बद्र ओहद की जंग में भी ये मसला हुआ था कि उनके पैर में एक तीर चुभ गया। जब तीर चुभा तो लोगों ने निकालने की कोशिश की तो वो निकालने में नाकाम हुए। तो सरकार ख़त्मी मर्तबा ने इरशाद फरमाया कि अली जब नमाज़ पढ़ रहे हों तो नमाज में अली का तीर निकाल लो, उन्हें ख़बर नहीं होगी। ये मारिफत अली थी, इबादत के कमाल पर अली थे। तीर निकाल लिया गया तो दुश्मन को भी ये मालूम था कि अली को सामने से कभी भी मारा नहीं जा सकता, ज़ेर नहीं किया जाता। चुनांचे उसने नमाज के वक्त का इंतखाब किया। इब्न मुलजिम ने क्यों कत्ल किया, ये एक बड़ी लंबी बहस है। कौन था, कहाँ से आया और उसके क्या मकासद थे, इस पर बिला तफरीक़ मसलक इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ें थीं, ताकि आइंदा आने वाले दौर में अगर इस्लाम की इस किस्म की किसी साजिश का शिकार हो तो हमें पहले से उस सिलसिले में मालूमात हो। कहते ये हैं कि जब ये आया कूफे तो कुतामा नामी एक औरत के घर ठहरा था, और ये आया ही कत्ल की नीयत से था। फिर ये उस पर आशिक़ हो गया। वहाँ इसने उस औरत ने इससे कहा कि मेरा महर जो है वो दीनार के अलावा अली इब्न अबी तालिब का सर है, क्योंकि उसका शौहर और उसका बाप जो था वो खारिजीन में से था, और वो नहरवान की जंग में अली के हाथों मारे गए थे। उसे भी अपनी दुश्मनी निकालनी थी। चुनांचे ये आया और मस्जिद में हज़रत अली को मालूम था। अब ये देखें, हज़रत अली जैसी शख्सियत ही ये कर सकती है कि पहले भी एक दफ़ा इसको अली कह चुके थे कि ये मेरा कातिल है, और मस्जिद कूफा में बार बार अपने असाब से कह रहे थे कि वो महीना आ गया जिसका मेरे रसूल ने मुझसे वादा किया था, और वो मेरा रसूल कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये दाढ़ी खून से खिजाब की जाएगी। तो लोगों ने पूछा कि या अली हमें बताइए वो कौन है जो आपको कत्ल करना चाहता है, हम उसका कत्ल कर दें। कहा कि जुर्म से पहले कैसे सज़ा दे दें। ये आप देखें, हालांकि और हो तो ये मुझे कत्ल करने आ रहा है तो इसको मार दूँ, लेकिन वो जो कुछ रसूल के बताए हुए इल्म से इल्म तो था उनको कि कौन है मारने वाला, लेकिन जुर्म से पहले अली ने सज़ा देना गवारा नहीं किया। और जब आए रात
یہ رات گزری ہے، یہ رات ام کلثوم ان کی بیٹی ہیں جن کے گھر حضرت علی نے روزہ افطار کیا ہے، اور بیٹی نے باپ کی محبت میں کھجور، دودھ اور نمک یہ لا کے رکھا کہ آپ روزہ افطار کریں۔ تو مولا کائنات نے کہا بیٹی تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اللہ کی بارگاہ میں دیر تک حساب کے لیے کھڑا رہے؟ آپ تصور کریں، صرف کھجور، نمک اور دودھ۔ کہا بیٹا اس میں سے 2 غذائیں اٹھا لو، صرف 1 غذا چھوڑ دو۔ تو ام کلثوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، حضرت علی نے کہا کہ یہ دودھ اٹھا لو۔ دودھ اٹھا لیا، اس کے بعد آپ نے روزہ افطار کیا، اور پھر آپ عبادت کرتے رہے، اور آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد باہر آتے تھے، نگاہ کرتے تھے آسمان کی طرف، اور یہ کہتے تھے کہ واللہ یہی وہ رات ہے، واللہ یہی وہ رات ہے جس کا میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے علی آج تمہاری داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی۔ عبادت کرتے ہوئے صبح ہوئی، جب صبح ہونے لگی تو حضرت علی گھر سے نکلے تو مرغابیاں آپ نے پالی ہوئی تھیں، ان مرغابیوں کو نے حضرت علی کو گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو حضرت علی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں مارا جاؤں تو ان جانوروں کا خیال رکھنا، اگر انہیں پانی نہ دے سکو تو انہیں رہا کر دینا، انہیں چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو کہ یہ پیاسے رہیں، بھوکے رہیں۔ کتنا خیال تھا جانوروں کا بھی اس علی کو۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے پھر آپ آئے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں آ کے آپ نے گلدستہ اذان پہ آ کر اذان دی۔ اذان دے کے جب آپ نیچے اترے تو ابن ملجم اوندھا پڑا ہوا تھا، اور اوندھا سونے یعنی الٹا سونے سے اسلام نے منع کیا۔ آپ نے اس کو جگایا، کہا اٹھ، میں جانتا ہوں تو کس کام سے آیا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے محراب میں، نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد جب آپ فجر کی نماز آپ نے شروع کی، فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ابن ملجم نے وہ تلوار جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور جس کے لیے حکیم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ زہر پورے مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی ایک شخص زندہ نہیں بچے گا، اتنا زہر بدکاری تھا، وہ تلوار ماری۔ حضرت اٹھے اور آپ نے زمین سے خاک لے کے اپنے سر پہ ڈالی، اور ایک آواز بلند کی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کا یہ جملہ اس موقع پر ایک معنی خیز جملہ ہے، اور اس کی بڑی شرح بیان کی گئی ہیں۔ ظاہر ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ وہ علی جو بدر میں کامیاب، احد میں کامیاب، خیبر میں کامیاب، خندق میں کامیاب، کہاں ناکام کہاں ہوا علی؟ علی تو ناکام کہیں ہے نہیں، پھر یہ کیوں کہا کہ آج کامیاب ہو گیا؟ اسپیشل جلدی سے جی کچن میں ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریسیپی کہاں تک پہنچی ہے۔ آج بن رہا تھا glazed honey chicken sandwich, right? Definitely. So the chicken is ready. کیونکہ اس کے اندر اٹ واز اے بلینڈ بٹوین سویٹ یعنی کہ ہنی اور اسپائسی، جو ہمارے اسپائسیز یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری چکن جو ہے یہاں پہ یہ ہلکی سی اسپائسی ہے، اور جب یہ ہنی کے ساتھ گلیز کے ساتھ کوٹنگ ہو جائے گی تو ایک تو وہ ہلکی سی سافٹ بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو فلیور جو اسپائسی ہنی کا جو اور مکسچر ابھی ہے آپ وہ نے ہو اس جائے کو گا۔ فرائی کیا ہے، you Fry sauteed it or you fried it? نہیں، اٹس ڈیپ فرائڈ، کیونکہ اس کی ایک تھک کوٹنگ بنتی ہے جو کارن فلاور اور ایگ کا کمبینیشن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ تو یہ کرسپی ہے اس وقت، اور جب اس کے اوپر مزید آپ کا ساس اور ہنی لگے گا تو یہ Exactly. سافٹ ہو جائے گی۔ یہ ابھی یقیناً جب شیر خدا مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اس وقت بھی ہم جو ذکر کر رہے تھے کہ جس کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا جائے، اس کی ہر بات، اس کی ہر اس سے جڑی بھی ہر بات یقیناً ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ تو بریک پہ جانے سے پہلے فزت رب کعبہ کا ذکر یہاں پہ ہو رہا تھا، آپ سے پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں یہ جملہ جو کہ ایک تاریخی جملہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا تفسیر بنتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ والسلام علی من اتبع الہدی۔ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی، ان کا کردار، سیرت، ہر لفظ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ آخری جملہ جو مولا نے ضربت کے بعد کمال کا جملہ ہے، اور یہ صرف علی کی زبان سے ہی اچھا لگتا ہے۔ ناممکن ہے کوئی شخص یہ جملہ آخری وقت میں ادا کر سکے، ناممکن ہے۔ یہ خاص جملہ ہے جو علی کے زبان پہ ہی جچتا ہے۔ پوری سیرت مولا کائنات کی پوری زندگی دیکھی جائے تو یہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی گود میں آنکھ کھولی، اور جن کی گود میں رسول خدا نے آنکھیں بند کی،
اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. رسول کہتے گئے، یہ کرتے چلے گئے. اور یہی زندگی تھی کہ اپنے دن رات کو اسلام کے لیے وقف کیا، اپنی طاقت کو، اپنی روح کو، اپنے پورے وجود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا. اپنی کی زندگی اپنی ذاتی زندگی نہیں تھی. جو واجبات تھے وہ ادا کیے انہوں نے اپنی ذاتی، لیکن اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کی علی اولاد علی نے، جو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. اور یہ جملہ جو ہے فزت برب الکعبہ کہ رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ بڑا کمال کا جملہ ہے، بڑا کمال کا ہے. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایک پیدا ہونا، کب پیدا ہونا ہے، کس طرح پیدا ہونا ہے، کس وقت پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، یہ اختیار میں نہیں ہے. اور ایک موت. لیکن علی پھر علی ہے، علی کی ولادت بھی علی ہے. ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ خدا کے گھر میں. تو ایسا لگتا ہے کہ علی نے خدا سے کہا کہ تیرے لیے تیری رضا کے لیے پوری زندگی میں وقف کرتا ہوں. مجھے آخری وقت میں ایسی موت عطا کرنا جو شہادت کی موت ہو، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو حالت سجدہ ہو. کمال کا ہوتا ہے وقت. نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور اس میں سب سے بڑا رکن جو ہے سجدے کا رکن ہے. تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. جب یہ ضربت لگی ہے اور ضرب لگنے کے بعد واقعی وہ جو دعا تھی یا تمنا تھی وہ پوری ہوئی، اس وقت مولا کائنات نے جملہ ادا کیا، پروردگار میں نے تیری رضا کے لیے زندگی گزاری اور تو نے میری اس تمنا کو پورا کیا. فزت برب الکعبہ. سبحان اللہ، سبحان میں اللہ. کامیاب ہو گیا. زہیر بھائی، آپ اس میں کچھ اور مزید اضافہ کرنا چاہیں؟ آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا تاریخی جملہ ہے. یہ علی کا بڑا تاریخی جملہ ہو، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان، اس کے لیے مشکل ہے یہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ کیا اعمال کیے ہیں. قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ بہت سے اعمال کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے اعمال انہیں خسارے میں لے جائیں گے، نقصان ہوگا. وہ یہ سمجھ کے نیکی کرتے رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کہنا یہ ذات علی کو اس لیے زیبا دیتا ہے کہ علی وہ ذات ہے کہ جسے رسول نے پالا، اور اپنے لعاب دہن سے پہلی غذا رسول نے علی کو دی. ظاہر ہے کہ تربیت رسول ہے، اور اس طرح سے تربیت ہے کہ خود علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو رسول جو غذا مجھے کھلانا چاہتے تھے پہلے اسے اپنے دانتوں سے چباتے تھے، پھر میرے منہ میں دیتے تھے، جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. تو اس تربیت میں زندگی گزاری ہے، اور کمال علم پر ہیں، کمال حکمت پر ہیں، کمال قضا پر ہیں، کمال عبادت پر ہیں، کمال شجاعت پر ہیں، کمال ثقافت پر ہیں. تو زندگی پوری جو ہے وہ کمال پہ گزری ہے. اب شہادت کمال کی چاہیے، آخری وقت موت کمال کا چاہیے. تو دنیا میں سب سے کمال کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، اور مسجد میں کمال کی عبادت نماز ہے، اور نماز میں کمال کا مقام سجدہ ہے. تو علی ابن ابی طالب کو کمال رمضان کا مہینہ، وہ بھی مہینوں میں کمال کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو کمال کے مہینے میں، کمال کی جگہ پر، کمال کی عبادت میں، کمال کے موقع پر مولا کائنات کو شہادت ملی ہے. تو یہ علی کی کامیابی ہے کہ علی کے زندگی کی باقی ساری چیزیں تو کمال کے پر تھیں، انتہا پر تھیں. علی کی شہادت بھی جو ہے وہ کمال کی انتہا پر ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اپنے آپ میں ایک مرتبہ ہے، ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے لیے ہی وقف کیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک راشد بول رہا ہوں سدرا. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. راشد صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آج کے ہمارے موضوع اور دن کی مناسبت سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں سن رہا تھا گفتگو، بس یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی بھی ان کا ارشاد سن لیں اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہوتی. بے شک. تو مولانا صاحب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ کچھ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ان کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہاری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت ملے، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی عبادت کے لائق. یہ بہت ایک معراج ہے اس کے اندر. ہم لوگ جیسے کسی کو جنت کا یا یہ تھوڑی سی اس میں دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو لالچ آ جاتی ہے. جنت مانگنا بھی فرض ہے، بالکل کہا گیا ہے،
لیکن اس ارشاد کی روشنی میں کچھ میں ان سے چاہوں گا کہ کوئی گفتگو فرمائیں ذرا. بے شک، بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. یعنی یہ بھی اپنے رب کو پہچاننے کا ایک انداز ہے کہ ہم سب تو جب ہم اپنے خام مال دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، یقیناً جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جنت کی یا آخرت میں بہتری کی، لیکن واقعی یہ کہنا کہ رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ وجہ ہے، یہ بڑا کمال کا جملہ، یہ کمال کا ارشاد